हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, टुडे इज़ द वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 अक्टूबर पूरी दुनिया भर में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन को बहुत अहमियत हासिल है। ये हमारे टीचर्स को ट्रिब्यूट देने का दिन है। जैसे हम फादर्स डे मनाते हैं, जैसे हम मदर्स डे मनाते हैं, उसी तरीके से हम टीचर्स डे भी मनाते हैं और ये पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जाता है टीचर्स की एफ़र्ट को, एक्नॉलेज किया जाता है उनकी मेहनत को, उनकी कोशिश को जो वो ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। उनकी एक माइंड बनाते हैं स्टूडेंट्स का टीचर्स, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो आने वाले वक्त में अपने लिए कुछ कर सकें। उनकी मॉरल वैल्यूज़ को उजागर करते हैं, उनके टैलेंट को उजागर करते हैं, उन्हें दुनिया में किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है, सही क्या है, गलत क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, ये सारी जो तालीमात हैं, ये जो सारा इल्म है, ये टीचर देता है अपने स्टूडेंट को। और इसी वजह से आज का दिन स्पेशल मुख्तस है कि आज के दिन ट्रिब्यूट दिया जाता है टीचर्स को और सराहा जाता है उनकी काविशों को। ख़वातीन हज़रात, सलाम टीचर डे आज सेलिब्रेट हो रहा है और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन जहाँ पर इतना अच्छा पॉजिटिव ये इनिशिएटिव है, हीरोज़ बनाया जा रहा है हमारे टीचर्स को, उन्हें हीरो अवार्ड दिया जा रहा है और उन्हें एक्नॉलेज किया जा रहा है और एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये मॉडल तो पहले पूरी दुनिया में था, अब पाकिस्तान में भी गुज़श्ता कुछ सालों से इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और तस्लीम किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टीचर डे नहीं बल्कि जिस भी शोबे से अगर कोई भी ताल्लुक़ रखता है और अगर वो एक्सपीरियंस है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अगर दे दी है, तो फ़र्ज़ बनता है उस कौम का, उस हुकूमत का, उस गवर्नमेंट का, उस मुल्क का कि वो अपने उन लोगों को सराहे, उनकी काविशों को, उनको सराखों पर रखे और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है इस वक्त कि यौम स्याह मनाया जा रहा है टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से। टीचर्स का ये कहना है कि उनसे उनके हक छीने जा रहे हैं और ये जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं ये बिल्कुल उनके अगेंस्ट हैं। ठीक है ना, उनको जो उनकी पेंशन है वो दी जा रही है, ना उनको जो उनकी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा किया जा रहा है। और अगर प्राइवेटाइजेशन से जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है किसी भी स्कूल के साथ और अगर आपको रेगुलर करते हैं तो बजाय कि आपकी सैलरी बढ़े उसे कम कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस तरह के और बहुत सारे मामलात हैं जो कंसर्न्स हैं ओवरऑल हज़ारों की तादाद में टीचर्स के इस स्पेशली दिन पर, और पंजाब की जितनी टीचर्स एसोसिएशन है वो इस पर काफ़ी तकलीफ़ के साथ मौजूद है और बजाय इसके कि वो इस दिन को अपने लिए एज अ ट्रिब्यूट देखें, वो इस दिन को अपने लिए यौम स्याह के तौर पर देख रहे हैं। एहतजाज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, सो मेरे साथ रहिए और हम जानते हैं कि आज के इतने प्यारे दिन को स्याह क्यों किया जा रहा है। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मोहम्मद काशी भट्ट साहब मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर्स टीचर्स। सर, सबसे पहले तो मैं आज के दिन के लिए आपको कंग्रेचुलेट करूँगा। ज़ाहिर है ये दिन जो है ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हम इसकी बड़ी कदर करते हैं। टीचर्स हमारे लिए हमेशा से सराखों पर रहे हैं और उन्हीं की रहनुमाई की वजह से आज शायद हम भी इस मकाम पर पहुँचे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉट इवन मीन फैक्ट, पूरी दुनिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और बड़े बड़े ओहदों पर हैं वो सेहरा कहीं ना कहीं जाकर, बल्कि सेहरा भी क्या 100% क्रेडिट टीचर को ही जाता है। अब जिस तरह से मुझे बताइए, सलाम टीचर्स डे है, एक पॉजिटिव एक बात है और अप्रिसिएशन भी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो टीचर्स का इस तरह से एहतजाज करना और जो हुकूमत की जो नई पॉलिसीज़ हैं वो उनको ना मानना, उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगेंस्ट जाती हैं टीचर्स के और इस पूरी एसोसिएशन के? हाँ जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। असल में ये 5 अक्टूबर जो है इस्लाम टीचर डे जो मनाना काफ़ी देर से मनाया जा रहा है और यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है इसको, और मनाना भी चाहिए। गवर्नमेंट हम यहाँ पे जो अब सिनेरियो बन गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि हमारे इस वक्त 13,000 स्कूल प्राइमरी जो है उनको पहले आउटसोर्स किया जा रहा है और उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में 7,000 स्कूल जो हैं मज़ीद जो हैं इस ज़ुमरे में आ गए हैं जिनको ये प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं जी। सलाम टीचर डे मनाएं, हम पिछले साल मनाते रहे हैं, बहुत अच्छा यानी एक सेटअप चल रहा था। अब देखें कि गवर्नमेंट ने फौरी इस्तिलाहात की हैं, पेंशन इस्तिलाहात जो है वो नाफज कर दी गई हैं। इसमें क्या है कि पेंशन जो है उसमें कटौती शुरू हो गई है। एक बंदा अपनी 60 साल सर्विस जो है वो कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसका जो बेनिफिट लेने का जब टाइम आता है तो उसको एट द एंड ये कह दिया जाए कि आपकी पेंशन में कटौती कर दी जाएगी, लिव इन कैशमेंट जो है ये आपको नहीं मिलेगा।
اس کے بعد 17 یہ رول تھا ہمارا جس کے تحت جو گورنمنٹ امپلائی دوران سروس اگر خدا نخواستہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے گھر کا کوئی ایک ممبر، اس کی فیملی ممبر میں اس کا بیٹا بیٹی، اس کی بیوہ جو ہے اس کو جگہ دی جاتی تھی، تو یہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو ہم اب بتائیں کہ یہ اسلام یہ ٹیچر ڈے جو ہے وہ اب کس طرح منایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ باتیں کر رہی ہیں ٹیچر ڈے منانے کی اور اساتذہ کو آپ یہ ہیرو وارڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہمارے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹیچرز کی پروموشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی. 1 لاکھ سے زیادہ اسامیاں جو ہیں ٹیچرز کی خالی ہیں، وہاں پہ پچھلے 10 سال سے کوئی بھرتی نہیں ہوئی. تو جب اس طرح کے انتظامات چلتے رہیں گے تو کیسے ٹیچر ڈے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ میں کمپیوٹر ٹیچر ہوں، میرا حق ہے پروموشن کا. 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں پروموٹ نہیں کیا گیا. یعنی ہم نے کوئی جرم کر لیا ہے کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ یہی گورنمنٹ کی روش رہے گی تو یہ معاملات جو ہے نا یہ مزید خرابی کی طرف آئیں گے. اچھا سر، مجھے تھوڑا 17A سے جو محروم کیا جا رہا ہے، مجھے تھوڑا وہ ڈیٹیل آئی وانٹ کہ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچے. جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں اور ساتھ ساتھ جو ٹیچرز بھی ہیں جو کہ سرکاری اساتذہ ہیں، ان کو یہ 17A سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ ڈیٹیل میں جانتا چاہتا ہوں کہ اچھا اس میں یہ تھا کہ پہلے یہ ایک یعنی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک رول پاس کیا تھا کہ 17A ایک یعنی کہ شک ہے جس کے تحت کوئی بھی گورنمنٹ امپلائی اگر وہ دوران سروس فوت ہو جاتا ہے یا وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ اس کو خدا نخواستہ کوئی سیریس بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ اپنی جو ہے وہ اپنا وہ 17 کے تحت جو تھا وہ یعنی کہ لے لیتا ہے، اپنی ریٹائرمنٹ لیتا ہے. لیکن گورنمنٹ اس کو بینیفٹ یہ دیتی ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ دوران سروس ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا بچہ یا اس کی بچی یا اس کا بیوہ اس کو گورنمنٹ جو ہے اس پہ 17 کے تحت اس کو اکاموڈیٹ کرتی تھی اور اس کے کم از کم گھر کا ایک خرچہ جو تھا وہ چل پڑتا تھا. تو گورنمنٹ نے اس رول کو اب ختم کر دیا ہے، یعنی 17A کے تحت اب بھرتی ہونی ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایک تو پہلے تو نقصان ہے کہ بندہ بیچارہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی تو اس کا مطلب ہے ختم ہو گئی ہے، تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ 17A رول جو ہے یہ بحال کیا جائے. آپ کے پاس سیٹیں خالی ہیں، اگر کسی ملازم کا بچہ اکاموڈیٹ ہو جائے گا، اس کی فیملی کا، اس کی بیوہ اس کی اکاموڈیٹ ہو جائے گی تو یہ اچھی بات ہے، اس رول کو ختم نہ کیا جائے. اچھا سر، مجھے جس طرح سے بھرتیاں نہیں ہو رہی اور جو پرانی بھرتیاں ہیں ان کو بھی اس طرح سے اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا، جیسے میرے سننے میں آیا کہ جو تقریباً 11 سال سے وہ ٹیچرز جو ابھی سروسز دے رہے ہیں اور اپنی فرائض بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں بینگ اے گورنمنٹ ٹیچر، تو ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے مجھے بتائیں کیا بات ہوئی ہے؟ آپ ہمیشہ بات رکھتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں، ہمارے SSE اور AEO بھائی جو ہیں وہ ابھی تک ان کو ریگولائز نہیں کیا گیا. اب دیکھیں کہ ایک بندہ 11 سال اپنی سروس کر بیٹھا ہے، یہ کام تو چاہیے تھا کہ یہ 5 سال کے بعد بندے ریگولر ہونے تھے. ایکسٹینشن مجھے بتائیے کہ کتنا اس دورانیہ کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے بعد کسی بھی گورنمنٹ ٹیچر کو پرماننٹ کر دیا جاتا ہے؟ یہ رولز ہوتے ہیں اس میں میکسیمم یعنی کہ 3 سال کی سروس یا 5 سال جو ان کا کنٹریکٹ پیریڈ ہوتا ہے، اگر وہ سکسیسفلی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے اس کو ریگولائز کرتی ہے. عام الفاظ میں پروبیشن بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں جی بالکل. اب یہ دیکھیں کہ وہ بندہ 11 سال اگر ہو گئے ہیں، 11 سال کے بعد بھی اگر آپ اس بندے کو ریگولر نہیں کر رہے، بہت سارے لوگ ہمارے جو ٹیچرز ہیں اس دوران فوت ہو چکے ہیں. اب دیکھیں کہ اس دوران جو فوت ہوئے ہیں ان بیچاروں کو وہ تو ریگولر نہیں، اس کو تو بینیفٹ ہی کچھ نہ ملا. اس کی فیملی کا پیچھے کیا حال ہوگا، اس کے بیوی بچے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہماری جو 11,000 SSE اور AEOs ملا کے جو 14,000 ٹوٹل فیملیز بنتی ہیں، یہ ٹیچرز اور یہ AEO نہیں، یہ فیملیز ہیں 14,000. اگر آپ ان کو ریگولر کریں گے تو یہ آپ کے دستے بازو بنیں گے اور یہ اپنا کلیدی کردار جو ہے یہ ادا کریں گے گورنمنٹ. بہت شکریہ کاشف بھائی، بہت تھینک یو، بہت شکریہ. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہمارے نیکسٹ جو گیسٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں. یاسر عرفات صاحب، آپ ضلعی صدر SST پنجاب ایسوسی ایشن ہیں. یاسر صاحب، مجھے تھوڑا آپ بھی ڈیٹیل بتائیے. یوم سیاہ ہے، ٹیچرز کی جانب سے احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے، اس احتجاج کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور بیسک مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری آواز بنیں. تو دیکھیں سر، ٹیچر ڈے میں اس کو اس سے ایک قدم آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ میرے نبی کو ٹیچر ہونے پہ، معلم ہونے پہ فخر تھا، اور میں اس پیشے سے منسلک ہوں اور مجھے بہت فخر ہے. لیکن مجھے دکھ ہے اس گھڑی میں آج کے دن ہم 5 اکتوبر کو یوم سیاہ منا رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس ملک کے لیے ہم تعلیم جو ہے غریب کے بچے کے لیے وہ ممکن نہیں چھوڑیں گے. اور یہ دیکھیں کہ کسی بھی قوم کو اگر تباہ و برباد کرنا ہے، اس کو تنزلی کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کا تعلیمی نظام تباہ کر دیا جائے. آیا کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ IMF کی کنڈیشنز ہیں؟ آیا کہ میرا ملک IMF کی کلونی بنا دیا گیا ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہے
معیشت کا پرابلم ہے تو ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر ٹیبل پہ بات کریں, ہم اپنی طرف سے ان کو بہتر حل دیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے متعلقہ. باقی ان لوگوں کو اپنے جو اخراجات ہیں ان میں کٹ لگانا چاہیے تھا, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی نئی گاڑیوں کے آرڈر سننے کو مل رہے ہیں. تو یہ غریب کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہے. وہ میرا ٹیچر جس نے ساری عمر اس محکمے کو اپنی دی ہے, اس کا اب لیو اینڈ کیچمنٹ کا رائٹ ہے, جو اس کا آخری سہارا ہوتا ہے. وہ کیا کرے گا, اس سے اپنا گھر مرمت کر لے گا, کسی بچے کی شادی کر لے گا. اب اس کا وہ بھی امید جو ہے نا اس سے چھینی جا رہی ہے. اسی طرح وہ لوگ جو ڈیورنگ سروس ایکسپائر ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کا نظام ہے, قدرت ہے. تو ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے 17A کے تحت ان کے بچے کو یا بیٹی کو یا بیوی کو اس کو جاب, اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق جاب دی جاتی تھی. اب وہ رائٹ بھی انہوں نے چھین لیا ہے. جبکہ میرے ملک میں ریٹائرڈ لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں, اور ہمارے بچوں کو, ہمارے ملازمین کے جو ہیں ان کو, ان سے یہ چیزیں چھینی جا رہی ہیں. اس احتجاج میں مجھے بتا دیں, دیکھیے کل ایک طرف تو آج ایک طرف تو جس طرح سے ایک سلام ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے, یس, اور ہیرو مانا جائے گا اور انہیں ایوارڈز بھی دیے جائیں گے. دوسری جانب جو ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں, کیا یہ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں, سیم پیج پہ نہیں ہیں؟ جن کو ایوارڈز مل رہے ہیں وہ کون سے ٹیچرز ہیں, اور جو احتجاج کر رہے ہیں یہ کون سے ٹیچرز ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی, وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے لے جائے گا. میرے 2 سبجیکٹ ایسے ہیں, میں نے سابقہ رزلٹ جو ہے انگلش اور اردو کا میرا 98% ہے, لیکن میں نے اپنے ادارے کو کہہ دیا تھا کہ میرا نام اس لسٹ میں نہیں جائے گا, کیونکہ میں یہ دن کو سیاہ کے طور پر منا رہا ہوں. میں ہیرو نہیں بنوں گا. اگر دیکھیں تو میرا رزلٹ سب سے ایکسیلنٹ ہے, لیکن ہم ان لوگوں کو بھی ریکویسٹ کریں گے, آپ اپنا ڈر اور خوف دور کریں, اپنے ساتھی اپنے دوستوں کا حصہ بنیں. ایک کی بات نہیں, تو سب کی بات. جی تو سب کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیے. اس ہیرو بننے کا کیا فائدہ جو کل کو میرے بیٹے یا میری بیٹی کے رزق ہی مجھ سے چھین لے گا. میں اس اب آج 5,000 10,000 کے نام کو کیا کروں گا. تو میں تو انشاءاللہ بائیکاٹ کر رہا ہوں, اور اپنی کمیونٹی کو بھی یہ میسج دوں گا کہ آپ یہ اس کو بائیکاٹ کریں اور جو یوم سے اس کا حصہ بنیں. جیسے بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, ابھی بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچی ہیں, اب ایک طرف تو وہ ٹیچرز ہیں جو ہیرو مانے جائیں گے اور جنہیں ایوارڈ دیا جائے گا, اور وہ شاید اس احتجاج کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کیوں نہیں بننا چاہتے, اس پر مزید بات کریں گے. اور وہ ٹیچرز جو اس احتجاج کا حصہ بنے ہیں, ان کا کیا مقصد ہے اور وہ کیا دیکھتے ہیں آنے والے کل کو لے کر کے, اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے, دوبارہ ملتے ہیں. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رانا نوریز طارق صاحب موجود ہیں. آپ صوبائی صدر AEOز ایسوسیشن ہیں. ظاہری بات ہے جب بات ہو رہی ہے تو جتنے بھی ایسوسیشنز کو لیڈ کر رہے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ایجنڈے کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سر, مجھے سب سے پہلے بتائیے, یہ جو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, اس سے کیا ایفیکٹ آپ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ پرائیویٹائزیشن جو ماضی میں ہوئی تھی, جو ماضی کی ایگزامپلز ہیں اس کو دیکھیں. جو پچھلا دور تھا نون لیگ کا 2013 سے 2017 کے درمیان, اس میں پرائیویٹائزیشن ہوئی. تقریباً آل اوور دی پنجاب 5,000 کے قریب اسکول پرائیویٹائز ہوئے, جن میں کچھ انڈیویجولس کو دیے گئے, کچھ NGOs کو دیے گئے. اگر نیکسٹ پالیسی بنانی ہے, نیکسٹ چیزوں کو لے کے چلنا ہے, تو اس کا ماضی کا دیکھیں, ماضی میں کیا اس کی کارکردگی رہی, پروگرس کیا رہی ہے, اس کی بیس کے اوپر آگے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو چند ایک اسکولوں کے علاوہ سبھی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. کیسے ہوا ہے میں آپ کو ایگزامپلز فگرز کے ساتھ دوں گا اور لوجیکلی. کہ سب سے پہلے تو ایسٹس, بلڈنگ ہوتی ہے, بلڈنگ کا تباہ حالی کا شکار ہوئی, بالکل تباہ ہو چکی ہیں بلڈنگس. وہاں پہ کوئی ان کی مینٹیننس یا کوئی جو معاملات چلتے ہیں, جو گورنمنٹ کا اسکول ہے تو وہاں پہ کوئی فنڈز آ رہے ہوتے ہیں, اسے ریگولرلی جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا تھا, ریگولرلی ان کے اوپر مینٹیننس کا کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. وہاں پہ زیرو ورک ہو رہا ہے. وہاں پہ ایسٹس ہیں, درخت ہیں, اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ایسٹ کا کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ ان کے بے درے کٹائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ان کی اگر دیکھ لیا جائے کہ وہاں پہ جو سیفٹی میئرز ہیں جو بچوں کے لیے, جس طرح الیکٹرک وائرنگز ہیں یا اور دیگر معاملات جو سیفٹی کے حوالے سے ہیں, ان کے اوپر بھی کوئی دھیان نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. بالکل بچوں کی سیفٹی بھی وہ آن سٹیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو بڑا مسئلہ, ایک تو ایسٹس کی بربادی ہوئی, دوسرا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ
عام اسکول کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم گورنمنٹ کے اسکولس کے اندر ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز رکھے جاتے ہیں جن کا منیمم کرائٹیریا آج کے دور میں ماسٹرز اور ساتھ پروفیشنل کوالیفیکیشن جس میں بی ایڈ اور ایم ایڈ وغیرہ ہونا لازم ہے, کیونکہ اس کے پاس وہ کوالیفیکیشن ہوگی کہ اس نے پڑھانا کیسے, اس کی ٹریننگ ہوگی, تبھی وہ ایک ٹیچر کہلائے گا. لیکن وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آن این ایوریج میں بتاتا ہوں 4,4500 سے لے کے 12,000 یہی فگر ہے. اتنی کاسٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیچرز کو بھرتی کیا گیا ہے, جو کہ آن این ایوریج زیادہ جو ہیں وہ مڈل پاس میٹرک پاس ہیں. ٹھیک ہے, اب بتائیں کہ آپ کس طرح ڈٹرمن کریں گے کہ یا کس طرح آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ آئے گی اس طرح کے سٹف کے ساتھ جو ہمیں پڑھا رہا ہے. نہ ان کے پاس کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے, نہ ان کے پاس کوئی سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی ہائر کوالیفیکیشن ہے, جو کہ ایک منیمم کرائٹیریا. گورنمنٹ نے اگر پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر ایٹ لیسٹ ان کو اس لیول پہ تو لے کے جائے کہ کم از کم اس کوالیفیکیشن کا بندہ جو ہے وہ ہم نے ریکروٹ کرنا ہے ان اسکولوں کے اندر بھی. دوسرا جو استحصال ہے, اگرچہ گو کہ وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ اساتذہ ہیں, تو ان کا استحصال جو معاشی استحصال ہے کہ ایک 4,000 سے لے کے 12,000 کے درمیان اگر آپ لوگوں کو رکھ رہے ہیں, اس نے کیا آؤٹ پٹ دینی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بچوں کے ہم اس کا آج نہیں پتہ چلے گا, اس کا رزلٹ جو ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا, اسے 10-15 سال بعد, کہ ہم نے کیسا سٹف پروڈیوس کیا ہے اور جو ہم نے ان پٹ دی تھی وہ کیسی تھی, اور آؤٹ پٹ پھر وہ آپ کے پاس 10-12 سال بعد آنی ہے, اور تب پانی سر سے گزر چکا ہو. اب بھی دیکھیں جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ اب میں بتا دیتا ہوں, جو اسکول سلیکٹ کیے گئے ہیں پرائیویٹائزیشن میں, وہ اسکول ہیں جی بیڈ پرفارمنس کی. بیڈ پرفارمنس کیا ہے, وہاں پہ 0 ٹیچر ہے, وہاں پہ سنگل ٹیچر ہے, وہاں پہ 2 ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیڈ پرفارمنس ہے. اور اس میں ایک اور جو قباحت ہے اس پالیسی کے اندر, وہ یہ ایسے اسکول جہاں پہ 50 سے بھی کم تعداد ہے یا 50 کے قریب تعداد ہے, جو کہ انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے, وہاں پہ اگر 3 یا 4 ٹیچر ہیں وہ پرائیویٹائز نہیں ہو رہا. صحیح ہے. اور ایک اور مزے کی بات کہ ابھی بھی لسٹیں جاری ہو رہی ہیں جن این جی اوز کو یا جن کو انہوں نے حوالے کیے ہیں اسکول, لسٹیں جاری ہوئی ہیں باقاعدہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ اسکول نہیں چلا سکتے. کیئر کی ایک لسٹ بہت گھوم رہی ہے کہ انہوں نے اتنے اسکولوں سے دستبردار ہو گئے ہیں, گو کہ انہیں پہلے وہ دیے گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارا جو استاد پہلے پڑھا رہا تھا وہاں پہ, وہ انہی فیسلٹیز کی وجہ ہوتے ہوئے محدود وسائل کے اندر وہ اپنی پرفارمنس دے رہا تھا, جن کو ایک این جی او بھی اڈاپٹ کرنے سے ہاتھ کھڑے کر گئی ہے. تو ٹربیوٹ ان ٹیچرز کو پیش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے واقعتاً ٹربیوٹ پیش کرنا ہے اور واقعتاً آپ نے ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے, تو کم از کم جو ٹیچرز کے اندر احساس محرومی ہے, جو ان کے اسکولوں میں وسائل ہیں, جو ٹیچرز کے خود ذاتی جو معاملات ہیں جس میں ان کے معاشی مسائل ہیں یا ان کے پروموشنز کے مسائل ہیں, ان کی ریگولرائزیشن کے مسائل ہیں, جو کہ بیسک مسائل ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے, جب تک آپ انہیں سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کو ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں اور ٹیچرز کے معاملات کو ہم حل کر رہے ہیں اور ہم ٹیچرز ڈے منا رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. چودھری محمد صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مرکزی صدر پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن, اور یہ جو احتجاج ہے اس میں ان کا بڑا مرکزی کردار ہے اوور آل, اور جو ان کا جو ایجنڈا ہے اس پر جو بات کریں گے, جیسے باقی تمام ٹیچرز نے بھی بات کی ہے, اور ان کو الائن کرنے میں بھی ان کا بڑا ایک اہم رول ہے. سو آئیے ان سے ایک جنرل اوور ویو لیتے ہیں کہ سلام ٹیچرز ڈے پر یوم سیاہ آخر کیوں, اور کون سی ایسی بیسک ریزنز ہیں. کچھ تو ہم نے پروگرام میں شامل کر لیے ہیں, لیکن میں کچھ ڈیپ ڈیٹیلز ان سے جاننا چاہوں گا. سر بہت بہت شکریہ سب سے پہلے وقت دینے کا. جی بہت شکریہ. سلام ٹیچرز ڈے یوم سیاہ, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جو آج انٹرنیشنل سینیریو دیکھا جائے, جن قوموں نے ترقی کی ہے جی, وہ اپنے استاد کے بل بوتے پہ بالکل وہ اپنے اساتذہ کو مقام دیتی ہیں. تمام ڈیولپ کنٹریز میں اساتذہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اساتذہ سے سارے کام لیے جاتے ہیں, لیکن اس سے کبھی کوئی اس کی رائے لینا بھی گوارا نہیں کرتا. کوئی غیر تدریسی سرگرمیاں جتنی بھی ہیں, الیکشن کی ڈیوٹی, اس وقت ہمارے حکمرانوں کو یاد آتا ہے کہ یہ قومی فریضہ ہے. اس وقت کہتے ہیں قومی فریضہ ہے. تو قومی فریضہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں
سلیکٹ ہو کے الیکٹ ہو کے ادھر جاتے ہیں تو ہمارے خلاف ہی جن سے قومی فریضہ سر انجام کرواتے ہیں انہی کے خلاف پالیسیاں بناتے ہیں. اب ایک استاد کو پہلے بات دیا کیا جاتا ہے, جی پھر بڑے افسوس کے ساتھ اس کے احتساب کے بارے میں کہا گیا ہے. استاد کا احتساب بڑا افسوس کا مقام ہے. دیکھیں 2002 کی بات ہے کہ جب ہم انڈکٹ ہوئے ہیں, جن اساتذہ سے ہم پڑھے ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے سکیل اس کو کیا ہوتے تھے. جب ڈپارٹمنٹ میں آئے تو مجھے افسوس ہوا جان کے کہ جس استاد نے مجھے لکھنا سکھایا, بولنا سکھایا, اس استاد کا سکیل 7, اور وہ کب سے تھا؟ جب سے پاکستان واجب وجود میں آیا جی اور 2009 تک. افسوس اتنے سال گزرنے کے بعد وہ استاد جس نے اتنے بڑے عظیم ہستیاں پیدا کی ہیں جو آج میرے ملک پاکستان کے ان کی بھاگ دوڑ ان کی میں ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اور اس وقت ہمیں کنٹریکٹ پہ بھرتی کیا گیا. المیہ دیکھیے کہ قوم کا معمار ہے, اس کو کنٹریکٹ پہ بھرتی کرنا ایسے, یعنی کبھی کوئی بیوروکریٹ جو ہیں یہ ان کو رکھا جاتا ہے تو پرماننٹ سیٹس پر ہوتے ہیں, اور ان کی مہارات جو ہیں وہ ان کا تو آپ سوچیں بھی نا ان کا کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, میں ایک چیز جاننا چاہوں گا, جیسے کہ آپ کا میں نے کمپلیٹ جو آپ نے پریس ریلیز ہے وہ نکالی ہے, میں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا بھی ہے. اچھا, جو ٹیچرز گورنمنٹ ٹیچرز کے جو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں, اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ ان کی بے توقیری کی جا رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس میں قباحت کہاں ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز غلط ہے کہ اگر ایک ٹیچر ہے جو کہ سروسز دے رہا ہے اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ, وہ اپنے سبجیکٹ میں بہترین ہے, لیکن اگر اس سے ریلیونٹ اگر ان کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یا انٹرویو کیا جا رہا ہے جسٹ ٹو نو دیٹ کہ آیا یہ ابھی تک اسٹل کیپیبل ہیں فار دیٹ پرٹیکولر سیٹ یا فار دیٹ پرٹیکولر رول, تو اس میں غلط کیا لگتا ہے آپ کو, مجھے یہ بتائیے. دیکھیں جی, بات سمپل سی یہ ہے کہ جب ہمارے کوالیفائڈ اساتذہ کو ایک تھرو پراپر چینل جی ٹیسٹ کے تھرو اور انٹرویو کے بعد سلیکٹ کیا گیا ہے جی اس سیٹ کے لیے, اب بھرتی کون کرتا ہے؟ ایک ادارہ ہے جی پنجاب پبلک سروس کمیشن, ایک بات ماد ادارہ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو جب اس کو آپ نے بھرتی کیا 2 سال 4 سال بعد دیکھیں اس سے پہلے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا اب لیں گے ٹیسٹ. یہ ٹیچر نہیں تھے, یہ ہماری انتظامی پوسٹوں کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. اب انتظامی پوسٹوں کے لیے آپ نے پہلے ہی ان کی آپ نے سکل چیک کر لی ہے. obviously وہ ویریفائڈ لوگوں نے ویریفائڈ لوگوں نے ٹیسٹ کیا. اگر یہ ٹیسٹ میں فیل کیا گیا ہے, اچھا فیل بھی کیے گئے, فیل کیا گیا ہے, اچھا اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے توقیری کی ہے, تو یہ سوالیہ نشان ہمارے یہاں پر نہیں ہے. تو جنہوں نے ان کی سلیکشن کی ہے ان کے اوپر سوالیہ نشان آتا ہے کہ انہوں نے پراپر ٹیسٹ لیا, انٹرویو لیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوروکریٹ جنہوں نے ان کے لیے ٹیسٹ انٹرویو لیے, ہمیشہ پی پی ایس میں بیوروکریٹ بیٹھ کے انٹرویو لیتا ہے, ان پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس اہل نہیں تھا کہ جس نے سلیکشن کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس انداز میں تو اگر بیوروکریٹ جو ٹیسٹ لے رہے ہیں بے توقیری کر رہے ہیں تو ہمارا چیلنج ہے وہ بھی اپنا اس طرح کا ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں. تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ پاس کر کے دکھائیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے کیا وہ ریلیونٹ تھے یا اس میں کچھ ریلیونٹ چیزیں بھی تھیں, کچھ ایسی اس کو مشکل بنایا گیا کہ جس کی وجہ سے ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو سکے ٹیچرز, اور یہ جو فیل آ رہا ہے کہ ہمیں شاید بے توقیر کیا گیا یا جان بوجھ کے مشکل ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تاکہ ہم اس کو پاس نہ کر پائیں, کیا کچھ ایسا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. پہلی تو بات یہ ٹیسٹ ہونا نہیں چاہیے تھا, ٹیسٹ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک ویل کوالیفائڈ اسکل اورینٹڈ لوگ تھے, اور دوسرا یہ اگر ٹیسٹ لیا ہے
تو ان کو مطلب ایسی ایسی چیزیں جو ہیں ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں جو ان کی پریکٹس میں ہے ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اس لیے فیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جان بوجھ کے یہ صرف اور ایک دکھانے کے لیے کہ یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ختم کرنا ہے, تو بہانے تہیہ کر لیا, تہیہ کر لیا ہے. اس کی شروعات جو ہیں پیف کو پہلے فیز میں 13,000 اسکول, پھر دسمبر تک 14,000, پھر اگست 2025 میں ہائر سیکنڈری اسکولز ہینڈ اوور کرنے ہیں مختلف پرائیویٹ کالجز کو, یعنی جسٹ لائک ایک گروپ آف کالجز, پنجاب گروپ آف کالجز ہے. بات کہنے کی یہ ہے کہ آج سے 25 سال پہلے, بلکہ 30 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پنجاب کے اساتذہ کی سینکشن پوسٹیں 4,54,000 تھیں. اس وقت تعداد کیا تھی بچوں کی؟ آج بچوں کی تعداد جو 11 گنا نہیں بلکہ 20 گنا بڑھ چکی ہے. اساتذہ کی سامیاں بڑھنے کی بجائے 1,21,000 کم تھیں. پرائمری ایجوکیشن جو کہ بنیادی ایجوکیشن ہوتی ہے, ایک چونکہ بنیاد آپ نے امانت رکھنی ہے, تو وہاں 7 کلاسیں ہوتی ہیں, 7 ٹیچر ہونے چاہیے. یہ کمپیریزن کرتے ہیں, ہمیں بدنام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. اگر 2 مرلے کا سکول ہے نا پرائیویٹ, اس میں 5 کلاسیں ہیں تو 5 ٹیچر لازمی ہیں. جی بالکل, بچہ خیر 2 ہوں یا 4 ہوں, اس نے ٹیچر نے پڑھانا ہی پڑھانا. ٹیچر پڑھا. اب ہمارے یہاں کیا ہے, الٹ کام ہے کہ بھرتی اساتذہ کو نہیں کیا. بھرتی کس نے کرنا ہے؟ نہ تو میرے سی او صاحب نے کرنا ہے, ظاہری بات ہے, ظاہری بات. تو یہ کرنا ہے حکومت پنجاب نے. حکومتیں کرتی ہیں, یہ صرف کیا ہے اپنی آسائشیں جو ہیں وہ بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر کٹ لگا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن جو ہے, یہ منی سیونگ تو کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے. ایسا بھی فیل نہیں آ رہا کہ ان کو نکال کر کہیں نہ کہیں جو ایکسٹرا جو ایکسپینسز ہیں انہیں کم کیا جا رہا ہے. یہ تو کہیں صورتحال نظر نہیں آ رہی. اساتذہ کو کنٹریکٹ پہ بھرتی کرنا, پھر ریگولر کرنا, ان کی کنٹریکٹ کی سروس کو شمار نہ کرنا. یہ آج قوم کا معمار اگر سڑکوں پہ ہے تو یہ اتنا مجبور ہوا ہے کہ یہ تو کلاس روم کے اندر ڈیلیور کرنے والا ٹیچر ہے. کیونکہ ہم مجبور کیوں ہوئے ہیں؟ بچے کے اور استاد کے کلاس روم کے ایشوز جو مسائل ہیں ان کا ادراک استاد کو ہوتا ہے. ہمارے ساتھ حکومتیں بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتی. جن کے پاس اتھارٹی ہے, جو اس کا کوئی حل دے سکتی ہیں, ڈیسیجن میکر میں لوگ ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ابھی پیپکو اسکول جو ہیں, اب دیکھیں نا یہ جمع تفریق کہاں کی ہے ٹیچرز کے ساتھ کہ جی فی بچہ ہمیں 3,000 پڑتا ہے. جی 3,000 کیا, اگر 50,000 بھی بچے کے اوپر لگے تو آپ کو لگانا ہوگا, کیونکہ آپ نے اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بچے کی ایجوکیشن, اور اس میں جو جتنا بھی ایکسپینس ہے وہ بیئر کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ حکومتیں کس چیز کی ہیں؟ اس احتجاج کو اب آپ آج یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں, اس کا بس مجھے اینڈ ورڈز دیجئے کہ اس کا رزلٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ ہوگی نیگوسیشن پہ بات جائے گی یا صرف یہ ایک تکلیف دہ دن ہے اور اس کو آپ یوم سیاہ کے طور پر منا کر بات ختم کر دیں؟ دیکھیں جی, انتہائی تکلیف دہ ہے. ہم اپنے اساتذہ کو کل جو ہمارے اساتذہ سے ہم ان کو پھولوں کی بکے پیش کریں گے, ان کو خراج تحسین پیش کریں گے, لیکن اس وقت استاد ہمارا جو موجودہ ہے یہ یوم سیاہ کیوں منا رہا ہے؟ قوم کا درد. ٹھیک ہو ٹھیک ہو. تربیت یافتہ اساتذہ سے چھین کر یہ بچے غیر تربیت یافتہ غیر محفوظ ہاتھوں میں دینا میرے قوم کا فیوچر تباہ کرنے کے مترادف ہے. اس لیے ہم پہلی مرتبہ کبھی ہم نے اپنی ایجوکیشن کی سروس میں ایسا نہیں کیا, لیکن مجبوراً سینے پہ پتھر رکھ کر ہم تعلیمی بائیکاٹ پر گئے اور کل ہم یوم سیاہ منائیں گے. اور کسی بھی ٹیچرز کو, کسی بھی اپنے بھائی اور بہن کو وہ ایوارڈ نہیں لینے دیں گے. اگر وہ لے گا وہ اپنے آپ سے نہیں, میری ٹیچر کمیونٹی سے نہیں, ان بچوں کے فیوچر سے غداری کرے گا. بہت شکریہ جی. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مزید آج کے اس پروگرام سے اور ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. خواتین حضرات, آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم اس ٹائم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کے پاس. آپ پرنسپل کالج آف اورینٹل لینگویجز GC فیصل آباد ہیں.
गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले भी मुलाकात हुई थी हमारी टॉपिक के हवाले से, आज एक बार फिर से मौका बना है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सर का, एक तो वक्त भी दिया है और आज के दिन और टॉपिक के हवाले से मेरी तरफ से और मेरी तरह के जितने भी तालिब इल्म पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपने उसातिज़ा की वजह से बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ है, उन सब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब आपका भी, और आप से आपके शोबे से रिलेटेड जितने भी हमारे सीनियर टीचर्स हैं ऑल ओवर इन पाकिस्तान। सर सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, पूरी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट हो रहा है, सलाम टीचर्स डे के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा आपने एक पीरियड स्टूडेंट्स को पढ़ाते, उनको समझाते दुनिया की क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, शख्सियत को किस तरह से आप निखार सकते हैं, पॉजिटिव आप माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, ये सारा आपने इतना अर्सा किया है, स्टूडेंट्स के साथ वक्त गुजारा है, सिखाया है, समझाया है, कैसा रहा सर कुछ? बचपन ही से एक बात की बहुत खुशी होती थी कि जब कोई शख्स मुझसे रास्ता पूछता था जी, और मैं उसको रास्ता बताता था। यानी हर काम के इंसान को खुशी होती है ना। बिल्कुल। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से होती थी कि मुझसे कोई रास्ता पूछे और मैं उसको सही रास्ता बताऊं। तो ये जो उस्ताद का काम है, एक रास्ते तो वो है ना कि हमने किसी मोहल्ले में जाना है, किसी इमारत को जाना है, किसी बाज़ार को जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक ये है कि किसी की मंजिल मकसूद क्या है जी, कोई कहाँ पहुँचना चाहता है, कोई फ़िक्र की गुत्थी है वो नहीं समझ पा रहा, तो मैं उसको समझाऊं। तो मैं समझता हूं कि ये जो मुझे बचपन से एक काम की तस्कीन होती थी जी, तो बहैसियत उस्ताद मुझे वही काम ज़िंदगी में इज्तिमाई तौर पर मुझे अल्लाह ताला ने तफ़वीज़ किया है कि मैं वो काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए ज़िंदगी में जो हर तबका है उसकी एक अहमियत है। एक डॉक्टर है तो वो इलाज करता है, एक इंजीनियर है तो वो कुछ न कुछ बनाता है, कुछ नया बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मीडिया के आदमी हैं तो आप कोई बात लोगों तक पहुंचाते हैं। मुझे जो खुशी होती है वो ये है कि ये तमाम तर तबके जो है वो इस उस्ताद के ज़रिए जो वो बने हैं। एब्सोल्युटली। यानी उस्ताद जो है, अच्छा देखिए उस्ताद की अहमियत क्या है, उस्ताद का मुकाम क्या है, या मैं ये कहूँ कि उस्ताद का बहुत बड़ा मुकाम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि ये जुमला ऐसे ही है कि जैसे मैं कहूँ कि बर्फ़ ठंडी होती है, फूल प्यारा होता है, आग में तपिश होती है। यानी कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो अंडरस्टूड हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उस्ताद के मकाम को साबित करने के लिए किसी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद के मकाम को साबित करने के लिए कोई तकरीरें करने की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद का मकाम जो है बिल्कुल ही ऐसे है कि जैसे हम वो अरबी में कहते हैं अज़हर मिन शम्स, कि जैसे एक सूरज होता है ना, तो उसको रोशनी अपनी साबित करने के लिए ज़ुबान नहीं खोलनी पड़ती, चाँद को चांदनी के लिए कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, फूल को खुशबू के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मुआशरा अगर उस्ताद का मुकाम सही मानों में समझे, ये भी मैं एक जुमला जो बोल रहा हूँ कि काश के हमारा मुआशरा इस मकाम को समझे। अमूमन आप देखिए कि कोई बड़े ओहदे का आदमी होता है तो उसके हम मनसब कोई आता है तो वो उसके लिए खड़ा भी होता है, उसको कुर्सी भी पेश करता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, यानी मसलन एक बार मैं एक इजलास टेलीविज़न पे देख रहा था तो उसमें एक मेंबर पार्लियामेंट ने दूसरे को कहा कि इसको देखो, इसका लहजा तो हेडमास्टरों जैसा है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप जिस हेडमास्टर का ताना दे रहे हैं, आप कभी उसी स्कूल में आप तालिब इल्म थे, अब आप माशाल्लाह एक ऐवान के रुकन बने हैं। इसी तरह आप देखिए कि हमारे यहाँ जो लफ्ज़ है एक बिगाड़ के हम बोलते हैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मास्टर। तो मास्टर तो आप देखिए कि एक आका होता है। नो डाउट। तो मैं समझता हूँ कि मुआशरे की फ़िक्र का जो आका होता है वो उस्ताद होता है। सर जब आप इस शोबे में आए, इतना आपने वक्त दे दिया है, एक टीचर के इनर फील भी होती है, उसके अंदर एक एहसास होता है। एक तो होता है एकेडमिक होता है, आए आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपने पढ़ा के चले गए, एक तो ये भी उस्ताद हैं। एक उस्ताद जो हमारे दौर के थे, जो मैं देखता हूँ, तो वो शख्सियत को भी निखारते थे, वो सही बुरे में तमीज़ भी बताते थे, ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है, कामयाब कैसे होना है। फिर अगर किसी
کسی اسٹوڈنٹ کے اندر اگر انہیں کوئی صلاحیت نظر بھی آتی تھی تو اسے نکھارنا کیسے, پھر اس کے لیے مواقع بھی فراہم کرتے تھے. یہ وہ دور تھا جو ہم نے لیو کیا ہے. آج کل مجھے اس چیز میں بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک جو ڈسٹنس تھا بٹوین استاد اور بٹوین شاگرد کے بیچ کا, وہ جو ایک عزت کا پہلو تھا, وہ جو ایک ڈسٹنس تھا کہ آپ نے رسپیکٹ دینی ہے, ٹیچر ہے تو ٹیچر کو ٹیچر کے مقام پہ رکھنا ہے, وہ آج کل کے دور میں مسنگ لگتا ہے. اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ایک دوست کی طرح مجھے نظر آتے ہیں, دوستوں کی طرح, ان کو ریلیف بھی ملتا ہے, کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, استاد کو جگتیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ٹیچر کا وہ مقام مجھے کہیں مس لگتا ہے. آپ کیا میری بات کے ساتھ اتفاق کریں گے؟ نہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم بعض اوقات محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو چونکہ آپ اس وقت طالب علم تھے تو آپ کے لیے جو ایک استاد تھا اس کا ایک یعنی جو سمجھے کہ ایک پردہ سا تھا. جی. اب آپ چونکہ بڑے ہوئے ہیں تو آپ ان استادوں کے ساتھ ہی آپ بڑے ہو گئے. جی. دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماحول کی تبدیلی ہے اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے. جو خرابیاں تعلیمی ماحول میں ماضی میں تھیں جی وہ اپنی نوعیت کی تھیں, اور ہمارے عہد کی جو بعض خامیاں ہیں وہ اپنی ہیں. لیکن میں یہاں خامیوں کا ذکر نہیں کروں گا, میں صرف خوبیوں کا ذکر کروں گا. جن اوصاف کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ استاد جو ہے وہ صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ تربیت بھی کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایسے اساتذہ موجود ہیں کہ جو صرف یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اپنے سبجیکٹ کے اندر رہنا ہے, یعنی میرا سبجیکٹ ایک اردو ہے, کسی کا فزکس ہے, کسی کا میتھمیٹکس ہے. تو آج بھی میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں, ذاتی طور پر جانتا ہوں, کہ جو اپنے طالب علموں کے نہ صرف یہ کہ تربیت کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ان کے جو سماجی اور بعض اوقات بہت نجی نوعیت کے جو مسائل ہیں. میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایک بار ایسے ہوا کہ میری ایک طالبہ نے میرے ساتھ کچھ مسائل میرے ساتھ ڈسکس کی. جی جی. تو میں نے اسے کہا کہ یہ مسائل تو تمہیں اپنے والد کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے تھے, تو تم نے محسوس نہیں کیا کہ تم ایک لڑکی ہو اور میں ایک مرد استاد ہوں. تو یہ بات مجھے میری شاگردہ نے بتائی کہ سر میں سمجھتی ہوں کہ استاد کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. میرے سامنے میرا استاد بیٹھا ہے, میرے سامنے ایک مرد نہیں بیٹھا ہوا. تو مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ ایک طالبہ اپنی زندگی کے انتہائی نجی نوعیت کے مسائل جو ہے وہ میرے ساتھ زیر بحث لا رہی ہے. صحیح ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن باتوں کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں, باقی دیکھیے ماحول بدلتا ہے. ہم ایک جمہوری کلچر میں ہم ہیں, تو جس طرح کے جمہوریت کی قدریں ان میں تبدیلی آئی ہے کہ ایک زمانے میں صرف جو جاگیردار تھے وہ پارلیمنٹ میں آتے تھے, لیکن اب ڈاکٹر بھی آتے ہیں, اب وکیل بھی آتے ہیں, اب استاد بھی آتے ہیں. تو ان جمہوری قدروں کی تبدیلی کو آپ اپنے تعلیمی ماحول میں بھی محسوس کیجئے. اگر ایک استاد اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے تو اسے آپ مثبت قدروں میں لیجیے, اسے آپ منفی قدروں میں نہ لیجیے. جی ٹھیک ہے. میرا صرف ایک ہی جملہ ہے, قومیں شعور کے ساتھ چلتی ہیں اور استاد آپ کو شعور دیتا ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ ڈاکٹر شرلیل صاحب موجود ہیں. آپ ڈین ہیں انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. آپ مہمان ہیں ہمارے شہر میں. سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر سب سے پہلے آپ کو ہیپی ٹیچرز ڈے. تھینک یو, جزاک اللہ. سر آج کا دن بہت اسپیشل ہے. سب سے پہلے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اب ضرور بتائیے کہ یہ جو ایکنالجمنٹ مل رہی ہے, یہ جو ٹریبیوٹ مل رہا ہے, جو ڈیزرو کرتے ہیں جینوئنلی, اور یہ ہمارے ٹیچرز یقیناً ان کو جو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے, یہ سلسلہ بہت دیر پہلے سے شروع ہو جانا چاہیے تھا. چلیں, دیر آئے درست ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہ ایکنالجمنٹ ہے, یہ فیل کیا آتا ہے آپ کو جب آپ یہ دن سیلیبریٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب, آپ کا اور سٹی 42 کا میں ممنون ہوں. آپ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. میں بنیادی طور پر تو اردو زبان و ادب کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن پچھلے کوئی 20-25 برس سے میں زبان و ادب کی تدریس سے بھی وابستہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو استاد کا مقام و مرتبہ ہے وہ یہ جو دنیاوی کہہ لیجیے پریویلیجز, اس سے بہت ماورا ہے, اور ہمیشہ استاد کو بہت تکریم ملی ہے. میں اگر پچھلے 25 برس کے تجربات آپ سے شیئر کروں تو جو اگر واقعتاً کوئی شخص سچ مچ میں استاد ہے تو اس کے جو شاگرد ہیں, میرے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ بہت عزت سے, بہت
तकरीम से यानी वो किया है। मुझे यानी जिस तरह बाज़ औक़ात हम सवाल पूछते हैं किसी से कि अगर आपको एक नया जन्म मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे दोबारा, तो मुझे अगर 100 जन्म भी मिलें तो मैं उस्ताद ही बनना पसंद करूँगा। और इसमें मैं यानी यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ, चूँकि इस्लाम टीचर डे है, तो इसमें कोई तख़सीस भी मैं नहीं करूँगा कि आया किस सतह पे मैं तदरीस से वाबस्ता हूँ। और यानी जो अज़ीम व शान इदारे हैं पाकिस्तान के, यानी किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहे, उसमें आज भी लम्हे मौजूद में भी ऐसे इदारे हैं जिन पे यानी आप ना सिर्फ फ़ख्र करते हैं। वहाँ अब वो इदारे अज़ीम व शान कैसे बने? मसलन मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर का तालिब इल्म रहा हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का तालिब इल्म रहा हूँ। वहाँ हम असातिज़ा का इंतज़ार किया करते थे। ये जो बिला वजह आपने मतलब यानी एक अजीब व गरीब मेकनिज़म बना दिया है जी, बायोमेट्रिक ये वो, इससे यानी उस्ताद ने रिस्पॉन्सिबल नहीं होना। आप उस्ताद वैसे ही यानी रिस्पॉन्सिबल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शोबा ही ऐसा है। मसलन हम डॉक्टर तहसीन फ़िराकी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन फ़िराकी साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे उस्ताद थे। तो बिलफ़र्ज़ अगर उनकी 12 बजे क्लास होती थी, वो फरमाया करते थे, चेयरमैन थे चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट, कि 4 बजे प्यारे बच्चों 4 बजे क्लास होगी। तो हम 4 बजे वहाँ बैठे रहते थे और इंतज़ार करते थे कि यानी उस्ताद मुकर्रम तशरीफ़ लाएंगे। तो ये जो हमने यानी जो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है राना साहब, कि बुनियादी तौर पर तालीम को भी हमने एक बिज़नेस बना दिया है। और अब अनफॉर्चुनेटली हम यानी उसको यानी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जब आप एजुकेशन को जो एक सोशल वेलफेयर सर्विस है उसको आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर तो आपको बच्चों की तादाद भी नज़र आएगी, असातिज़ा भी नज़र आए, फिर तो आप ये भी सोचेंगे कि बिजली का बिल भी, कि देखो बच्चे ने पानी पी लिया है, ये पानी क्यों पिया है। तो ये जो मसाइल हैं, ये देखिए यानी हमें इसको एक बड़े वसी तनाजुर में देखना चाहिए। जब हकीकतन यानी आप ये कहते हैं कि भाई यानी हमने इस्लामी फलाही रियासत बनानी है, तो फिर उसको बनाने दीजिए। यानी स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करने की बजाय यानी देखिए करोड़ों बच्चे, यानी ये अजीब व गरीब रियासत है पाकिस्तान, जिसमें करोड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं। बिल्कुल। और और जो स्कूल आपके पास हैं आप उनको प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। उसूलन तो होना चाहिए। वो जो करोड़ों बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारा जो टॉपिक था, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, पूरी नेशन की तरफ से टीचर्स को ट्रिब्यूट है, हैप्पी टीचर्स डे। पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रिब्यूट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स को, उनकी काविशों को, जिसकी वजह से आज मैं और मेरे जैसे करोड़ों बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, पाकिस्तान की बागडोर उनके हाथ में है। तो मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों को बेटरमेंट की जानिब लेकर के जाया जाए, ना कि कहीं ऐसे स्टॉप लगाए जाएं कि जो बेटरमेंट के चांसेस हैं वो खो दें हम, और हम आने वाली जो नस्ल है, जो हम कहते हैं कि आने वाली नस्ल हमारे इस कौम की मेमार है, वो तामीर ही ना हो पाए। तो मेहरबानी करें, चीज़ों को बेहतरी की जानिब लेकर के जाएं। और आज के दिन की तवासत से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि टीचर्स के जो मसाइल हैं, मैं पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके साथ टेबल टॉक करें, उनके साथ बैठें, जो आपने नई चीज़ें ऐड की हैं, जो तरामीम की हैं, उन पर उनकी राय ली जाए, और एक पेज पर आकर हुकूमती सतह पर भी और जो हमारे तालीमी इदारे हैं, ये एक पेज पर आकर एक दूसरे की रजामंदी के साथ बेटरमेंट की जानिब जाएं, ताकि हम आने वाले वक्त में एक नई जनरेशन जो है हमारी आने वाली, वो इस मुल्क की बागडोर संभाले और हम तरक्की की जानिब जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।